नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माह रजब बड़ी फ़जीलत और अहमियत का हामिल है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब का चाँद देखते ही जो दुआ बरकत की फ़रमाई कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब, कि अल्लाह रजब को हमारे लिए बरकत वाला बना। एक तो इस एतबार से इसकी फ़जीलत है, और दूसरा इस महीने में बाज़ रिवायात के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुलाकात का शरफ़ बख्शा, जिसे मेराज कहते हैं, जिसका तज़किरा कुरान में सूरह बनी इसराइल के शुरू में अल्लाह ने फ़रमाया कि अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के मुख्तसर से हिस्से में बैतुल हराम से लेकर, बैतुल्लाह से लेकर मस्जिद अक़सा तक, फिर मस्जिद अक़सा से आसमान, और फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे और पाँचवें, छठे, सातवें से लेकर फिर सिदरतुल मुंतहा, और फिर अर्श पर अपने से मुलाकात का शरफ़ बख्शा, और फिर वापस इस दुनिया में भेजा। तो ये रात का कुछ मुख्तसर सा हिस्सा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा तवील सफ़र किया। जब ये बात आपने सहाबा किराम के मजमे से बयान की, तो मुशरिकीन मक्का वैसे ही इतना मजाक उड़ाते थे, इस बात को सुनकर और मजाक उड़ाने लगे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी मुख्तसर से वक्त में इतनी लंबी तवील जो है वो सैर और तफरी करके आ जाए। इतना लंबा सफ़र वो इतने मुख्तसर से वक्त में कैसे कर सकता है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त मक्का से बाहर किसी काम से तशरीफ़ ले गए हुए थे। वापस आए तो मुशरिकीन मक्का ने और ख़ुसूसन अबू जहल ने उनको रास्ते में ही ये बात बतलाई कि तुम्हारा साथी इस तरह से बात कर रहा है। तो आपके पूछने पर कि ये कहने वाला कौन है, तो अबू जहल ने कहा कि भाई कहने वाला वो जिसने नबूवत का दावा किया है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि अगर कहने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो आपने हक़ बात कही, सच बात कही। यही वजह है कि रिसालत मआब से हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ अकबर का लक़ब इसी वजह से मिला कि उन्होंने इस बात की तस्दीक़ सबसे पहले की। इस बात से क़तई नज़र ये मेराज रजब में हुई। बाज़ हज़रात ने शव्वाल में लिखा है, बाज़ ने इसको रबीउल अव्वल में लिखा है। ये इख्तिलाफ़ात दिनों के एतबार से भी हैं, ये अपनी जगह, लेकिन इस वाक़े की तस्दीक़ और इस वाक़े का होना हर एक ने लिखा है। इसमें दो कोई राय नहीं है कि मेराज नहीं हुई। मेराज कुरान की आयत दलील है इस बात पर कि मेराज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई है, और उसके दो हिस्से थे। एक मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, ये पहला हिस्सा था जो इस दुनिया से इसका ताल्लुक़ है। दूसरा हिस्सा उसका ताल्लुक़ इस दुनिया से नहीं है, आसमान वालों से है, कि फिर वहाँ से बैतुल मक़दस से पहले आसमान पर ले जाया गया। तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का सफ़र मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा, बस मैं पॉइंट आउट करूँगा, क्योंकि मुझे इसके मकासद आगे बयान करने हैं कि मेराज से हमें क्या सबक मिलता है। क्या मेराज को एज़ अ मेराज ही मना लेना, एक दिन के लिए खुश हो जाना और उसको किसी जो है वो यादगार के तौर पर, रस्मी तौर पर उसको दिन को याद करके खुश हो जाना? नहीं नहीं, हमने इसके जो मकासद हैं, इसके जो इसमें जो हमें सबक है हमारे लिए, इस उम्मत के लिए, वो हमने उस पर थोड़े से पॉइंट आउट करना है। उस पर मैं निशानदही करूँगा बाद में। पहले मैं सरसरी सा एक जो है वो नक्शा खींचना चाहता हूँ कि ये मेराज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तीन चीज़ों में और नबियों से फजीलत दी गई, जो पिछले नबियों को नहीं दी गई, वो मुझे दी गई। पहली कि मुझे मेराज अल्लाह ने अपने से जो करवाई वो किसी और नबी को बिलमुशाफ़ा इस तरह से नहीं। दूसरी, कुरान मजीद जो मौजज़ा मेरा है वो
پچھلے کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا. اور تیسرا پورے روئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا کہ امت جہاں کہیں نماز کا وقت ہو وضو کر کے کہیں بھی صاف جگہ دیکھ کر نماز ادا کر سکتی ہے. تو یہ پورے روئے زمین کو میرے لیے میری امت کے لیے مسجد بنایا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اس میں سے ایک معراج بھی ہے. تو یہ اس کا پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جہاں آپ نے پہنچ کر تمام انبیاء کی امامت کروائی. تو یہاں سے آپ امام الانبیاء بھی کہلائے. پھر اس کے بعد آپ براق سواری پر سوار ہو کر پہلے آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں آپ کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی. پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں آپ کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. پھر آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی. پھر چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پھر پانچویں پر ہارون علیہ السلام، پھر چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، پھر ساتویں آسمان پر جناب ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. آپ نے وہاں جا کر ان کو سلام کیا. باقی انبیاء نے آپ کو سلام کیا، خوش آمدید کہا. پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، یہاں سے بس آپ نے اکیلے ہی سفر کرنا ہے. پھر وہاں سے آگے کا جو سفر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کیا. پھر عرش معلیٰ اور اللہ اور آپ کا اور اللہ کا جو درمیانی فاصلہ فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی کہ ایک تیر ایک ہاتھ کے بقدر ہوتا ہے، اس سے یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. 70,000 نورانی پردوں کو اللہ نے ہٹایا اور بالمشافہ اپنے سے ملاقات کا شرف بخشا، جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں کہ ہم جب کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر تشریف لے گئے، تو مہمان جب کسی کے ہاں جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے میزبان کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حضور جو تحفے لے کے گئے ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ التحیات للہ، تمام جو ہے وہ قولی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہے. والصلوات، تمام جسمانی عبادتیں تیرے لیے. والطیبات، تمام مالی عبادتیں اللہ تیرے لیے. یہ تین تحفے اللہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے. یہ اتنے عاجزی و انکساری اور تواضع والے بول تھے کہ اللہ نے بھی آگے سے فوراً سے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی ترتیب سے اللہ نے آپ پر سلامتی بھیجی. السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ آپ پر رحمت ہو، وبرکاتہ آپ کو برکت ہو. تو یہ انعامات اللہ کی طرف سے ریٹرن میں آئے. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جو رحمت ہے، یہ جو سلامتی ہے، یہ جو برکت ہے، یہ میرے حصے میں تو آ گئی، میرے امت کے حصے میں کیا آیا؟ وہ دل میں یہ بات آنا تھی. اللہ نے وہ دل کا حال جان کر فوراً سے اگلی جو تلاوت کی، جو انعام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اے پیغمبر آپ غم نہ کریں، آپ پر بھی سلامتی ہو اور آپ کے امت کے جو نیک لوگ ہیں، صالح ہیں، جو فرما بردار ہیں، ان پر بھی سلامتی ہو. اور یہ پورا جو مکالمہ ہے اس کو التحیات کہتے ہیں، جو ہر نماز کے التحیات میں یہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے. اور یہ تحفہ جو ملا، یہ مکمل جو ہوا مکالمہ، اس کو نماز میں رکھا گیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ معراج میں جو بنیادی جو معراج کا جو مقصد تھا، وہ ایک تحفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے، وہ نماز ہے. کیونکہ یہ جو مکالمہ ہے یہ نماز میں ہی پڑھا جا رہا ہے. تو یہ مکالمہ ہر نماز میں جو پڑھا جا رہا ہے، یہ مکالمہ جس نماز میں جو حصہ بنایا گیا وہ نماز معراج کا تحفہ ہے. تو تحفہ معراج کیا ہے؟ نماز ہے. جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اور یہ نماز 50 نازل ہوئی تھی، تو کم کراتے 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 یہ 5 رہ گئیں. پھر اللہ رب العزت نے آگے سے اپنی رحمت کو جوش دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے حبیب، آپ کی امت یہ 5 نماز پڑھے گی، ثواب میں 50 کا ہی دوں گا. روزے بھی 6 مہینے کے رکھے گئے،
لیکن کم ہوتے ہوتے وہ 30 پر بات آئی. فرمایا کہ 30 رکھے گی 6 مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا. تو یہ ساری چیزیں اس شب معراج میں طے پائی گئیں. اور ایک عظیم نایاب تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سے اس امت کے لیے یہ لے کر آئے، وہ نماز ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور اس دنیا سے جب آپ جا رہے، آپ کے وصال کا وقت آیا، تو اس وقت آپ نے 2 نصیحتیں ارشاد فرمائی، 2 وصیتیں ارشاد فرمائی، جس میں ایک وصیت نماز کی تھی کہ اے میری امت نماز ہرگز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور ماتحتوں پر جو ہے وہ ہلکا ہاتھ رکھنا، ان سے اچھے سلوک سے، حسن سلوک سے پیش آنا. یہ 2 نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے وقت بھی کی. اور اس معراج کے معاملے میں جو یہ ساری جو آپ کا جانا ہوا، آنا ہوا، جبریل علیہ السلام نے کچھ لوگوں پر سے آپ کا گزر کروایا. کچھ جنت کی سیر کروائی گئی، کچھ جہنم کی آپ کو کچھ نظارے آپ کو کرائے گئے. تو کچھ لوگوں کے اوپر سے آپ کا گزر ہوا. بعض لوگ آپ نے ایسے دیکھے جن کے ناخن لوہے کے کیلوں کی طرح لمبے لمبے تھے اور وہ اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں. تو پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہتان تراشی کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، غلط بہتان لگاتے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو قیامت تک اسی عذاب میں مسلط کر رکھا ہے. ان کے اوپر عذاب یہ ہے کہ یہ اپنے جسموں کو اس طرح سے نوچتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ان کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں کی طرح، اور اس پیٹوں کے اندر سانپ، بچھو اور اس طرح کے چیزیں جو چیر پاڑ کر کھانے والی ہیں وہ ان کے پیٹوں کے اندر ہیں. آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود کھانے والے تھے، جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، سود کا مال کھایا کرتے تھے. ان کے پیٹ نہیں بھرا کرتے تھے سود کا مال کھا کھا کر. آج ان کے پیٹوں پر یہ عذاب اللہ نے مسلط کر رکھا ہے. الامان والحفیظ. اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے دور فرمائے اور حقیقی طور پر صحیح معنوں میں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ہم نے سوچ لیا معراج کا دن آیا ہے تو بھائی اچھا سا کھانا پکا لو، ہے بھائی رات کو جاگ کر کچھ عبادت کر لو، اگلے دن روزہ رکھ لو. بھائی یہ چیزیں، یہ ترتیبات یہ ہماری اپنی ہی بنائی ہوئی ہیں، ہم ان کا منع نہیں کرتے، لیکن یہ اپنی بنائی ہوئی ایک ترتیبات ہیں، یہ چیزیں ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت میں جو ہمیں سبق ملتا ہے اس معراج کے واقعے سے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم نے غیبت نہیں کرنی ہے، ہم نے سود نہیں کھانا ہے، ہم نے جو ہے وہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ہم نے شراب سے دور رہنا ہے، جوئے سے دور رہنا ہے، قتل و غارت گری سے دور رہنا ہے، ہم نے صلہ رحمی کو پھیلانا ہے، ہم نے جو ہے وہ رشتہ داری کو کاٹنا نہیں ہے، جوڑنا ہے، ہم نے جو ہے وہ اچھے سلوک سے، حسن سلوک سے لوگوں سے پیش آنا ہے، لوگوں کی عزت کرنی ہے، عزتوں کو پامال نہیں کرنا ہے. ہم نے ایک اچھا پیغام دنیا کو دینا ہے جو اسلام نے ہمیں دیا، دین نے ہمیں دیا. سب سے بڑا جو پیغام اس معراج سے ہمیں ملتا ہے وہ نماز ہے. آج امت کا 90-95% طبقہ بے نمازی ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی فجر میں غائب ہے، عشاء میں غائب ہے. بھائی ہم ساری کی ساری امت نماز پر آ جائیں، ہمارے مرد بھی نماز پر آ جائیں، ہماری خواتین بھی نماز پر آ جائیں. یہ معراج ایک تجدید عہد کا بھی دن ہے کہ ہم اس دن جو اللہ کے حضور سے ہمیں جو تحفہ ملا نماز کا، ہم عہد کریں آئندہ سے ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کریں گے، ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کریں گے. بے نمازی کا بڑا برا انجام ہے، بڑا برا انجام ہے جو نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھتے یا بالکل سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. جہنم میں ان کو بڑے حقوق کے اندر جلایا جائے گا، بہت بڑا دردناک عذاب ہے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، خواتین، بوڑھوں کو، سب کو 5 وقتہ پرہیزگار نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بدل دے زندگی. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.